प्यारे दोस्तों, जिस तरह मुसलमान मर्दों में बहुत से मर्द अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रब और खास बंदे होते हैं जिनको हम औलियाए किराम कहते हैं, इसी तरह औरतों में से भी बहुत सी औरतें अल्लाह की मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रब और खास नेकोकार पाकीज़ा व मुताहरा औरतें हैं। इन औरतों की खास निशानियां ये हैं कि इनके दिल साफ, हर तरह के बुग़्ज़ से पाक और अल्लाह की इबादत की जानिब मुतवज्जे होते हैं। नेकोकार और पाकीज़ा औरतों की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इनका दिल हर तरह के बुग़्ज़ और कीना से पाको साफ रहता है। ऐसी अल्लाह की नेक बंदी और साफ दिल औरत की 5 निशानियां ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की नेक और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से एक मरियम सलामुल्लाहि अलैहा भी हैं। हजरत बीबी मरियम के वालिद का नाम इमरान सानी और वालिदा का नाम हना बिनते काकूजा था। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 35 में यूं बयान हुआ है, तर्जुमा, जब कहा इमरान की औरत ने कि इसे अब मैंने नजर किया तेरे जो कुछ मेरे पेट में है सबसे आजाद रख, सो तू मुझसे कबूल कर, बेशक तू ही असल सुनने वाला जानने वाला है। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह की नजर कर दिया जाता था वो ना तो शादी करता था ना ही दुनियावी मुशागल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादत गाह की खिदमत करता और खुद इबादत में मशगूल रहता था। बीबी मरियम की वालिदा ने बेटे के अता करने की दुआ इसलिए की थी कि रिवाज के मुताबिक इबादत गाह की खिदमत के लिए सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों के लिए इजाजत ना थी। चुनांचे जब बेटे की बजाय बेटी पैदा हुई तो माँ को फिक्र हुई कि उसकी नजर कबूल ना होगी, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक लड़की नजर करने की ममानियत थी। इसी कश्मकश में अल्लाह से इस्तदा की, ऐ रब, मैंने तो लड़के की दरख्वास्त की थी, लेकिन जो अल्लाह सुब्हाना व ताला की ज़ाते बाबरकात का इल्म है वहां तक इंसानी सोच कैसे पहुंच सकती है। अल्लाह ने जिस लड़की को पैदा फरमाना था उसे दरअसल मुकद्दस माँ बनाना मकसूद था, जिसके बतन से एक अजीम शान मुबारक व मसूद बेटे ने पैदा होना था जो पैदाइशी नबी था। हदीस में है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे शैतान मस करता है, मगर हर इंसानी जिस्म उसके असरात को कबूल नहीं करता। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और उसके फर्जंद ऐसे इंसान थे जो इससे मुस्तस्ना थे और उनको शैतान ने मस नहीं किया था। चुनांचे जब बच्ची को मुजावरों के पास ले जाया गया तो उनमें इख्तलाफ पैदा हो गया। हर कोई खुद को ज्यादा हकदार समझता था। फिर ये फैसला हुआ कि मुजावरीन वो कलम जिससे वो तौरात लिखते थे पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने की बजाय उल्टा बहे वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हजरत ज़िक्रा अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। उनकी कलम को अल्लाह ने पानी के बहाव की उल्टी तरफ बहा दिया और वो उनकी परवरिश के हकदार हो गए, और बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की कफालत में दे दिया गया। हजरत ज़िक्रिया की बीवी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला लगती थी, इसलिए उनसे बढ़कर उनकी बेहतर परवरिश कौन कर सकता था। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बीबी मरियम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया तो इबादत गाह में उनके लिए एक हुजरा मखसूस कर दिया गया जहां वो दिन भर इबादत में मशगूल रहती। इस दौरान अल्लाह की रहमत और बरकत से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल आने शुरू हो गए। हजरत ज़िक्रिया के यहाँ कोई औलाद ना थी। बेमौसम के फल देखकर हजरत ज़िक्रिया के दिल में औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई और उन्होंने गिड़गिड़ा कर औलाद के लिए दुआ की, जिसे अल्लाह ने मंजूर करके बेटा अता फरमा दिया और साथ ही याह्या नाम रखने का हुक्म फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला की जात असबाब की पाबंद नहीं। जिस तरह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम के फल अता करना मुश्किल ना था, उसी तरह एक बांझ औरत और बूढ़े मर्द को औलाद अता करना दरअसल उस अहम वाक़े की निशानदेही करता था जो कि हजरत मरियम के बतन से रूनमा होने वाला था, यानी बिन बाप के बेटा। गोया कि ये आयाते इलाहिया की तमहीद थी। बीबी मरियम की उम्र जब तकरीबन 15 साल की हुई तो एक फरिश्ता खूबसूरत नौजवान मर्द की शक्ल में नमूदार हुआ, जिसे लहदगी में देखकर हजरत मरियम खौफजदा हो गईं और उनको अपनी इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत की फिक्र दामनगीर हो गई। गो के फरिश्ते के चेहरे पर तकवा के आसार नुमाया थे, ताहम बीबी ने अपनी इस्मत की हिफाजत के लिए खुद को अल्लाह की पनाह में दे दिया। ये इफ़्फ़त और पाकीज़गी का एक तरह का इम्तिहान था जो अल्लाह के खास बंदों पर अक्सर होता है। उस शख्स से कहा कि वो वहां से चला जाए। उनकी परेशानी देखकर नौजवान ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, मैं इंसान नहीं, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ। आने की वजह बताते हुए फरिश्ते ने कहा कि आपको एक पाकीज़ा और मुबारक व मसूद बच्चे की विलादत की खुशखबरी देने आया हूँ। इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा फरमा चुका है
اور آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا گیا۔ یہ سن کر حضرت مریم کو سکون ملا اور خوف و ڈر ختم ہو گیا۔ بچے کی ولادت کے بعد جب پاک دامنہ حضرت مریم پر تانا زنی ہونے لگی تو بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نومولود بچے نے ان تمام شکوک و شبہات اور فاسد خیالات کی نفی کرتے ہوئے کہا، میں بندہ ہوں اللہ کا اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور کتاب دی ہے۔ یوں مسیح علیہ السلام نے ماں کی گود میں گفتگو کرتے ہوئے جو اوصاف و خصائل بیان فرمائے ان سے اس ناپاک تہمت کا رد ہو گیا جو ان کی پاک دامنہ والد پر لگائی جا رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم صدیقہ کی پاک دامنی کی تصدیق حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے کرائی اور ان باطل عقائد کی تردید کرتے ہوئے ان کی پرہیزگاری کی گواہی قرآن کریم میں بھی نزول فرمائی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں اور بندیوں کا مددگار ہے۔ پیارے ناظرین، نیک اور پاک باز عورت یعنی صاف دل عورت کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اس میں کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل عورت کی 5 نشانیاں کون سی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل عورتوں میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بہت جلد جذباتی ہو جائے گی، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے گی تو اس بات سے قطع نظر کے آگے کون کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گی اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گی۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتی ہے اور سامنے والے سے لڑ جاتی ہے ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے اور پھر سے بالکل ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسی عورت نہایت حساس طبیعت کی مالک ہوتی ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل عورت جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتی ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 4، وہ ہر رشتے کو دماغ کی بجائے اپنے دل سے نبھائے گی، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گی دل سے نبھائے گی، اور جب کسی کی ہوتی ہے پوری کی پوری اسی کی ہو جائے گی اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گی۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھی اور صاف دل عورت کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسی عورت کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور وہ محبت نہیں جگا پائے گی جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتی ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کی عورتیں سب کی پیاری ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل عورت کے لیے ماہرین نفسیات بتاتے ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشوا یعنی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ ایک اچھے اور صاف دل انسان کی کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الادب المفرد میں لکھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ رضوان اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور آگاہ فرمائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آئے وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر با رونق اور پر نور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیات کا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا خوشی، غم ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت تھا۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال خلط ملط کرتے رہے ہیں، اعمال صالحہ بھی انہوں نے کیے ہیں اور اعمال سیئہ میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہروں پر حسن کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہروں پر بدصورتی کے طور پر نمایاں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے اور ان کے بارونق اور نورانی چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔
جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادات و معمولات اور اخلاق و معاملات اللہ تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آتا ہے۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ محترم ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگوں کی دو خصوصیات بیان فرمائیں، وہیں پر فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 یہ کہ چگلیاں کھانے والے، یعنی ایک دوسرے کی چگلی کرنے والے لوگ، چگلی کہتے ہیں ایک دوسرے کو خواہ مخواہ ان کی باتیں پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے۔ اس کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں سرے سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث بن جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی وجوہ تلاش کی جائیں تو اکثر تنازعات کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی چگلی کار فرما ہوتی ہے، چنانچہ یہ بہت برا عمل ہے اور اسے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے کہ چند دوست اکٹھے محبت و اعتماد کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خاندان محبت و اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کی محبت و اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا۔ محبت و اعتماد کی فضا خاندانوں میں ہو، دوستوں میں ہو، مشترکہ کام کرنے والوں میں ہو، اس میں فساد ڈالنے والوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اکثر لوگوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کی ٹوہ میں رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو اسے بدنام کروں، اس کا کوئی عیب میرے علم میں آئے تو اس کا پروپیگنڈا کر کے اس کی عزت کو خراب کروں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ٹوہ میں رہنا، خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے عیوب ڈھونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کی بدنامی اور بے عزتی کا باعث بنانا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا مزاج رکھنے والوں کو برے لوگ قرار دیا ہے۔ میں اپنے محترم ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور چونکہ ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتی اور ہم بلا تکلف یہ حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بار بار مطالعہ اور غور کرنا چاہیے، اور پھر اپنے معمولات اور مزاج و عادات پر نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑی بڑی معاشرتی برائیوں سے محفوظ و مامون فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگ قرار دیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر دل سے درود و سلام بھیج کر نیچے کومنٹ باکس میں اوکے لکھ دیں۔ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔